अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम गनीउर रहमान सबाउन है और मेरा ताल्लुक सबात के पीके से है। मैं एक स्टूडेंट और ऑनलाइन इंटरव्यूअर हूँ। इस वक्त हम फेसबुक पर लाइव हैं। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद है उनका नाम है शेख शेराज अहमद साहब, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद पाकिस्तान से है। सर एक टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर और यूट्यूबर है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनके साथ डिस्कस करते हैं सोशल मीडिया के बारे में और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शुक्र है अल्लाह पाक की रात का। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया रहमान साहब कि आपने मुझे अपने शो में एक दावत दी, इनवाइट किया। इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें बहुत कुछ सिखाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आप देखने वालों को अपना इंट्रोडक्शन दें। मैंने जिस तरह बताया आप तफसील से बताएं, आप कौन है, क्या काम करते हैं, इसके बारे में तफसील से बताइए। सही। सो हमारे जितने भी नाज़रीन हमें इस लाइव शो में देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। और मेरे इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है तो दोस्तों आप सब माइट भी पॉसिबल मुझे ऑलरेडी जानते हों, कुछ लोग जो नहीं जानते उनके लिए ये कि मेरा नाम शेख शेराज अहमद है। बाय प्रोफेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टीचर हूँ और पिछले 4 सालों से दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ, पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ चूंकि ये लॉकडाउन था, टाइम था, उसमें छुट्टियां थी, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, कोविड का टाइम था। तो इस दौरान मैंने लर्न करके यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट किया इस दौरान ही। मैं एक यूट्यूबर हूँ और इसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। डिफरेंट अकेडमीज में, डिफरेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में मोटिवेशनल लेक्चर्स जाके देता हूँ और वहाँ पे वर्कशॉप्स करता हूँ। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, पंजाब से, पाकिस्तान से। जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं जिस तरह हमने टॉपिक रखा था कि हम सोशल मीडिया पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने तो अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत से इंटरव्यूज़ दी है जो कि अभी हम सब ने आपकी ज़िंदगी की कहानी याद कर ली है। तो अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूँगा कि आप अगर आज आपसे का फेसबुक अकाउंट आप छोड़ दें या इंटरनेट बंद हो जाए तो अपनी ज़िंदगी को किस तरह महसूस करते हैं, कितनी तब्दीली आएगी आपकी ज़िंदगी पर अगर आज इंटरनेट बंद हो जाए? देखिए, मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आज से एग्जांपल दैट लेट्स सपोज कि आज से इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है, इंटरनेट जो है वो खत्म हो जाता है, तो होगा क्या? जितना हमारा सोशल वर्क है, जितनी हमारी सोशल प्रेजेंस है, मेरी है या बाकी सबकी है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो सब कुछ ठप हो जाएगा और बंद हो जाएगा। और अगर आप सोचें तो पिछली सदी की जो इजाद थी या उससे पिछली सदी की जो बेहतरीन इजाद थी उनमें पहिया वो कंसीडर किया जाता था। फिर जो अभी मौजूदा सदी है उसमें जो मेन चीज़ चलती है वो उसको टच स्क्रीन की रेवोल्यूशन जो है वो एक कह लें कि जिद्दत आई है, एक नई इन्वेंशन है। सो इंटरनेट जब से आया है पिछले 20-25 साल से, तकरीबन 25-30 कह लें, तब से टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तब से पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है, उसमें एक नई तब्दीली आ गई है, नई जिद्दत आ गई है। सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन हो गया। आप देख लें एजुकेशन से लेके छोटी से छोटी चीज भी अगर आपने परचेज करनी है, हर एक चीज इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। आप वहां पे जाके उसको परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेट अगर आज के दौर में खत्म हो जाए तो दुनिया जो है वो बिल्कुल कई हजार साल पीछे चली जाएगी, कई 100 साल पीछे चली जाएगी। यानी कि बिल्कुल वो समझ लीजिए अपने आगाज पे आ जाएगी कि जैसे आज से चंद सदियां पहले, कुछ जमाने पहले ना तो इंटरनेट था, ना फैसिलिटीज थी हमारे पास, ना बाकी सारी चीजें थी, तो हम बिल्कुल वहीं पे चले जाएंगे जहाँ पे हमारे फोर फादर्स अजदाद थे कि उनके पास ना तो इंटरनेट था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना सेल फोन था, ना फैसिलिटीज थी। हम वहां पे वापस चले जाएंगे अगर आज के दौर में अभी से इंटरनेट खत्म हो जाए। जी। माशाल्लाह जी, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अच्छा जी, ये हम बात कर रहे थे अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा। तो आपने जिस तरह बताया, तो ये बताइए कि इंटरनेट की अहमियत क्या है, मौजूदा दौर में कितनी अहमियत है, और इसने जिस तरह आपने बताया कि हमारी ज़िंदगी पर बहुत असर डाला है, तो ये असर, ये तब्दीली किस किस हद तक और किस किस तरीके से इंटरनेट की वजह से आ गई है? ठीक है। अच्छा देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव।
معذرت کے ساتھ یہاں پہ میں اپنے سننے والوں سے ایڈوانس اس چیز کی معذرت کرتا ہوں. ہم ایسی قوم ہے کہ ہمارا پازیٹیوٹی کی طرف دھیان کم ہے اور نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ ہے. انٹرنیٹ کے اتنے فائدے ہیں کہ بلیو کریں, یہاں پہ میں اس کے فائدے ہی گنوانا شروع کر دوں تو شاید 4 گھنٹے 6 گھنٹے 2 گھنٹے کا جتنی دیر کا بھی انٹرویو اس سے کہیں زیادہ ٹائم میں ہم وہ فائدے ہی کاؤنٹ کریں گے, لیکن پھر انٹرنیٹ کے فائدے ختم نہیں ہو گے, ہمارے انٹرویو کا ٹائم ختم ہو جائے گا. تو اس میں سے چند ایک جو 2 4 چیزیں یہ امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے. پھر اس وقت اب پوری دنیا میں لرننگ کا, ایجوکیشن کا, نالج حاصل کرنے کا, سیکھنے کا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ ہے انٹرنیٹ. آپ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ بھی لرن کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی چیز کے بارے میں آپ انفارمیشن گین کرنا چاہتے ہیں, ریزلٹس چاہتے ہیں, اس کے بارے میں معلومات آپ لینا چاہتے ہیں, تو یو مسٹ گو فار انٹرنیٹ. اور دنیا کے 2 بڑے سرچ انجن ہیں, نمبر 1 پہ گوگل ہے, نمبر 2 پہ یوٹیوب ہے. آپ گوگل پہ ٹیکسٹ کی فارم میں ڈیٹا دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ پکچرز کی فارم میں ڈیٹا دیکھتے ہیں. اسی ڈیٹے کو اگر آپ کہتے ہیں زیادہ بہترین انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں, یو مسٹ گو فار یوٹیوب. آپ یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو لائیو وہ چیز پرفارم کر کے دکھائی جاتی ہے. ہمارے اسکول کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ لے کے پی ایچ ڈی تک کی ایجوکیشن وہاں پہ موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر. ایک تو یہ کہ ایجوکیشن سیکٹر میں اس سے بہت زیادہ ریولیوشن اس کے تھرو آئی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ دنیا چونکہ گلوبلائز ہوئی ہے, ایک ولیج کی فارم میں آ گئی ہے, تو اس سے بزنس کو بہت زیادہ فروغ ملا ہے. بزنس کاروبار جو ہے اس سے بہت زیادہ گرو ہوا ہے. آپ فیصل آباد میں یا آپ لاہور میں, ملتان میں, پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہیں, آپ اپنی جو پروڈکٹ ہے, اپنی جو آپ کی چیز ہے, وہ اگر آپ پوری دنیا میں سیل کرنا چاہتے ہیں تو اٹس ویری ایزی. تھرو انٹرنیٹ, تھرو ای کامرس آپ آسانی سے اس کو سیل کر سکتے ہیں پوری دنیا میں. آپ یو ایس اے میں, یو کے میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, جس مرضی جگہ پہ اپنی وہ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. سو ایک تو یہ بزنس میں بہت زیادہ ریولیوشن آیا. پھر انٹرنیٹ کے تھرو ٹیکنالوجی میں بڑا ریولیوشن آیا. وہ چیزیں جو آج سے پہلے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہیپن ہوں گی, یا ان سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان چیزوں کے بارے میں. اس میں آپ کہہ لیں بزنس میں, مشینری میں, انڈسٹری میں, ہماری جتنی بھی ہے بزنس میں. پھر میڈیکل کے شعبے میں اس نے بہت زیادہ مطلب کہنے کے لیے کردار ادا کیا. میڈیکل کے شعبے میں ایسی ایسی مشینز آ گئی ہیں جن کو ہم یوز کر کے, سارا ٹیکنالوجی کے ساتھ اٹیچ کر کے, ورکنگ کر کے, اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں, بہت زیادہ مطلب کہنے کہ مریض جو ہے اس سے وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں. تو یہ میرے نزدیک کہ اس کے مین جو ہے بینیفٹس ہیں, اور بہت زیادہ ہے, لیکن 2 3 میں نے بھی آپ کے سامنے ڈسکرائب کی. انٹرنیٹ جو ہے اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں, بشرطے یہ کہ ہمیں اس سے فائدہ لینا آنا چاہیے. وہ نہیں کہ دیکھیے نا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کو ہیرا دے دیں, اس کے گلے میں ہیرا ڈال دیں, تو ہی ڈونٹ نو, گدھا جو ہے وہ ہیرے کی ویلیو کو نہیں جانتا, اس کو نہیں پتا ہیرے کی کیا ویلیو ہے. تو اگر وہی ہیرا آپ جا کے کسی جو سنیارا ہے, جو مطلب اس کا کام کرتا ہے, جس کو ہیرے کی وقت کا ویلیو کا پتہ ہے, اس کو دیں گے, تو وہ اسی ہیرے کو کروڑوں اربوں میں جا کے سیل کریں گے. تو یہ اسی طرح انٹرنیٹ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ کو آپ استعمال کرنا آتا ہے آپ کو, تو پھر آپ اس سے چاہیں تو پوری دنیا میں انقلاب برپا کر. آپ اس کے تھرو منٹوں میں ایسے فیمس ہو جاتے ہیں. یو وانٹ ٹو گیٹ فیم, اٹس ویری ایزی. منٹس میں, سیکنڈز میں آپ اسے انٹرنیٹ کے تھرو فیم حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بشرطے یہ کہ آپ کو یہ چلانا آتا ہو, آپ کو اس کا پازیٹیو استعمال پتا ہو, آپ کو اس کی پراپر ورکنگ کا پتا ہو. جی تھینک یو. ماشاء اللہ جی, آپ نے بہت زبردست اگزامپل کے ساتھ ایکسپلین کیا. اچھا سر, یہ بتائیے, آپ نے بات کی کہ ہر چیز کی پازیٹیو اور نگیٹیو اسپیکٹس ہوتی ہے, اور ہم زیادہ تر لوگ نگیٹیو استعمال کرتے ہیں. تو انٹرنیٹ کی نگیٹیو استعمال آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں, کس طرح سمجھتے ہیں؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے گا کہ اس کا نگیٹیو استعمال ہماری قوم, ہمارے نوجوان کس طرح کرتی ہے, اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں. مجھے نہ تو باتیں گھما پھرا کے کرنی آتی ہے, نہ ہی مجھے باتیں چھپا کے کرنی آتی ہے. جو ریالٹی ہے, جو فیکٹس ہیں, وہ بالکل سامنے رکھتا ہوں, بالکل سچی بات کرتا ہوں. پھر چاہے اس سے کسی کو غصہ لگے, کسی کو برا محسوس ہو, یا کوئی مائنڈ کرے, آئی ڈونٹ کیئر. میں اس کے لیے ایڈوانس معذرت کرتا ہوں. اس کے نقصانات دیکھیں جی بہت زیادہ ہیں. جیسے ہر چیز کا میں نے پہلے ذکر کیا, پازیٹیو پہلو بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پازیٹیو اس کو استعمال کرتے ہیں یا نیگیٹو استعمال کرتے ہیں. پہلے 2 4 میں نے اس کے پازیٹیو یوز بتائے, جو کہ بہت زیادہ ہے. اسی طرح نیگیٹو یوز میں جو ہے, ہماری جو ینگ جنریشن ہے, چھوٹے بچے جو ہیں, بالکل وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ابھی کہہ لیں 10 سال کے, 12 سال کے, 8 سال کے, 7 سال کے, اور ان کے ہاتھ میں بڑا سارا ایک ٹچ موبائل ہوتا ہے. اس ٹچ موبائل کی وجہ سے اور کچھ ہو نہ ہو, جو ریسرچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے بچوں کی انگلیاں ٹیڑھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس کا غلط استعمال کرتی ہے. اب غلط استعمال کیا ہے,
اب انٹرنیٹ جو ہے اس کے اوپر پازیٹیو کانٹینٹ بھی پڑا ہے، نیگیٹو کانٹینٹ بھی پڑا ہے. جو پازیٹیو کانٹینٹ ہے وہ ایجوکیشنل ہے، لرننگ والا ہے، اسکلفل ہے، آپ چاہے جیسے مرضی اس سے بینیفٹ لیں. جہاں تک بات کرتے ہیں نیگیٹو کانٹینٹ کی یا بیڈ جو اس کا کانٹینٹ ہے، وہ اس میں سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں ہماری یوتھ کے لیے مسئلہ ہے وہ ہے پورنوگرافی. پورنوگرافی بہت بڑا مطلب کہہ لیں کہ ایک ففتھ جنریشن بعد ہے، جو کہ ہمارے بچے جس میں غلیظ فلمیں، غلیظ گندے گانے، موویز، ڈرامے اور مطلب جتنی بھی وہ شارٹ ویڈیو فلم دکھائی جاتی ہیں. اس کا سب سے بڑا ابھی تک کا جو انٹرنیٹ کا ڈس ایڈوانٹیج ہے نا، سب سے بڑا وہ یہ ہے. چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، جن کو ابھی کہہ لیں کہ وہ ابھی بلوغت کو بھی نہیں پہنچے ہوتے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہوتے، دے گو ٹو دا انٹرنیٹ، دے گو ٹو دا گوگل، واچ پورنوگرافی، اور ان کو سارے وہ احساسات جذبات پتہ چل جاتے ہیں، وہ محسوس کرنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. آپ باقاعدہ بالغ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو آپ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے سارا. لیکن اس کی بجائے آپ کو وقت سے پہلے یہ سارا کچھ کریں، دیکھ لیں، سمجھ لیں، آپ کے اندر وہ جذبات، تحریک ساری پیدا ہو جائے، تو وہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے فوٹوگرافی کا، جس سے ہمیں ایز اے نیشن باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ میں یا آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم سب کو مل کے کرنا ہوگا. پہلے پیرنٹس کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے بچوں کی برین واشنگ کرنی ہوگی. ٹیچرس کو باقاعدہ یہ چیزیں اپنے اسٹوڈنٹ کو بتانی چاہیے، سمجھانی چاہیے کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ صحیح چیز ہے، خدا اس سے بچو، یہ کرنے والا ہے، یہ نہیں کرنے والا. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو دوسرا نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ جو کہ بچے بالغ ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے، نوجوانوں پہ. اب وہ یوتھ کیا کرتی ہے کہ اب پازیٹیو استعمال تو ہے نہیں، نیگیٹو استعمال کیا کرتے ہیں، فیس بک کے اوپر جا کے، انسٹاگرام کے اوپر جا کے، یوٹیوب کے اوپر جا کے، گوگل کے اوپر جا کے ایسی ایپس ہیں، ایسی ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر جا کے وہ میل فیمیل والا چکر کھیلتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، غلط دوستیاں کرتے ہیں. یعنی کہ جو دیکھیں ہمیشہ جو اپوزٹ جینڈر ہے اس کی طرف اٹریکشن تو ہوتی ہے، میل کو فیمیل کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، فیمیل کو میل کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، یہ ایک قدرت کا نظام ہے. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے، وہاں پہ لڑکیاں بھی موجود ہے، وہاں پہ لڑکے بھی موجود ہیں. سو وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے فرینڈ شپس کرتے ہیں، اور بعد میں آپ نے بھی دیکھا ہے، سنا ہے، میں نے بھی نیوز میں، میڈیا میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، ان فرینڈ شپس کے کہہ لیں کہ 1000 سے زیادہ فیصد نقصان ہی ہوتے ہیں، غلط ہی ان کے نتائج نکلتے ہیں. ان کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں، ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ جی وہ بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ کوئی ریپ ہو گیا ہے، کوئی مرڈر ہو گیا ہے، کوئی سیکچوئل ہراسمنٹ ہو گئی ہے، کسی کو مار دیا ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، کچھ طرح کے بڑے مسئلے مسائل بنتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے ان کی جو سرچز ہیں وہ انتہائی گھٹیا ہیں، مطلب وہ پازیٹیو کانٹینٹ سرچ ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہاں پہ اتنا وہ بھرا ہوتا ہے کہ وہ جا کے سارے کا سارا نیگیٹو چھاپا ہی لگاتے ہیں وہاں. اس چیز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے. ایز اے نیشن ہمیں اس سے نکلنا ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں اس کے اوپر ریفارمس کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو چاہیے اس طرح کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں، ہمارے جو مطلب اس طرح کی جو سائٹس ہیں ان کو بلاک کیا جائے، اس طرح کے جو آرٹیکلس ہیں ان سب کو بلاک کیا جائے تاکہ اس کی ایکسیس ہی نہ ہو. بہت سارے ایسے ممالک ہیں ابھی پابندی وقت میں جہاں پہ پورنوگرافی دیکھنے کے اوپر پابندی ہے، مکمل پابندی ہے. اب مجھے نہیں پتا یہاں پہ ہمارے لاس کیا ہے یا ہماری رولز اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگلی کیا سین ہے، لیکن وہاں پہ باقاعدہ اگر آپ دیکھتے پائے جائیں تو بھائی باقاعدہ آپ کو یہ ہوتی ہے، آپ کو باقاعدہ سزا ملتی ہے، آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس چیز کا. کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کسی ایسی ویب سائٹ کو ایکسس کیا ہے جو کہ ایکسس کرنے والی نہیں تھی، آپ کو باقاعدہ اس کا نقصان ہوتا ہے، آپ کو سزا ملتی ہے. تو ہمیں یہ سارے ایز اے نیشن کے اس پر اسٹیپس لینے چاہیے. سب سے جو امپورٹنٹ کام ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی برین واشنگ کر سکتے ہیں، ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں. یہ دو چار جو ایسے بینیفٹس تھے. پھر یہ ہاں ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی، گیمنگ. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بلیو کریں وہ اپنی جا کے کسی کتاب کے ٹائٹل کو، کسی آرٹیکل کو، کسی ٹاپک کو سرچ نہیں کرتے، وہ بس پبجی کھیلنے پہ لگے ہوئے زندہ باد. ان کو کام ہی کوئی نہیں اس دنیا جہان کا کر کے، اور صرف موبائل اس لیے لیتے ہیں کہ رہ کے کھیلے، طریقے سے کھیلے اور حساب سے کھیلے. یعنی کہ بچوں کا جو ہے نا، اسٹوڈینٹس کی لائف ہے جو طالب علموں کی، ان کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن میں بھی اپنا ٹوئنٹی فور
اچھا تو سر کا شاید انٹرنیٹ کا کوئی ایشو تھا، ان کا آواز پہلے کٹ گیا، اس کے بعد وہ اسکرین سے غائب ہو گئی، شاید ان کا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا کوئی ایشو تھا جس کی وجہ سے تو ہم ویٹ کرتے ہیں ان کے لیے، وہ دوبارہ آئیں گے اور اپنی بات کنٹینیو کریں گے اور ہم ان سے سیکھیں گے۔ ہم نے ان کے ساتھ بات کی سوشل میڈیا کے بارے میں، تو وہ دوبارہ آئے ہیں، تو آئیے ان کو اسکرین پر دیتے ہیں۔ ان کے انٹرنیٹ کا کوئی شاید کوئی مسئلہ ہے، یہ بھی ابھی بھی لوڈنگ ہو رہا ہے۔ نہیں ابھی کلیئر ہو گیا، ابھی ہیلو جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کلیئر ہو اچھا گیا جی آ رہی ہے، جی جی آپ کنٹینیو جی جی۔ تو ہم بات کر رہے تھے جی جی میرا پوائنٹ سوشل میڈیا کی، جی جی، تو آپ میرا نے پوائنٹ اس بات پہ کی آگے اور آپ بس ڈسکشن پوچھ سکتے ہیں۔ جی میرا پوائنٹ آگے تو آپ نے بات کی سوشل میڈیا کی نگیٹو استعمال کے مثالیں دی کہ ہم نوجوانوں میں کس طرح سے سوشل میڈیا کا نگیٹو استعمال رائج ہے۔ تو اچھا سر، آپ نے یہ بھی بات کی کہ سوشل میڈیا پر ایجوکیشنل کانٹینٹس ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد یا اس طرح 2020 کے بعد ایجوکیشن سوشل میڈیا پر جو ایجوکیشن انٹرنیٹ پر ایجوکیشن ہے اس کا تناسب کتنا بڑھ رہا ہے، اور کتنے انسٹیٹیوشن ہیں جو آن لائن ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں، اور لوگوں کا اس کے بارے میں کیا رویہ ہے کہ لوگ آیا انٹرنیٹ سے سیکھنے کی طرف کتنی حد تک جا رہے ہیں، اور دنیا کس طرح تبدیل ہوگی، ایجوکیشن انٹرنیٹ کے ذریعے کتنا بڑھے گا، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوری ٹو سے سر اپنا کوشچن ریپیٹ کیجیے گا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، تھوڑا سا انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا شاید ایشو ہے آپ کی طرف یا میری طرف، آئی ڈونٹ نو، کوشچن ریپیٹ کیجیے گا یہ۔ جی، میں نے یہی پوچھنا تھا کہ ابھی جو یہ سچویشن آئی ہے لاک ڈاؤن کی، اور اس کے بعد 2020 کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن کتنا بڑھ رہا ہے، لوگ کتنی حد تک آن لائن ایجوکیشن کی طرف اور آن لائن سیکھنے کی طرف آ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا آن لائن ایجوکیشن اور لوگوں کا آن لائن سیکھنے کے بارے میں؟ دیکھیے جی غنی الرحمان صاحب، ہمارے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، ابھی جو آنے والا دور ہے وہ سارے کا سارا ہے ہی آن لائن ایجوکیشن۔ کووڈ-19 یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ ایجوکیشن کے لیے، سیکھنے کے لیے آپ کو باقاعدہ یونیورسٹیز کی، اسکولس کی، کالجز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ ایک دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ آپ جائیں، دنیا جہان کا جو نالج آپ گین کرنا چاہتے ہیں اس کے تھرو آپ گین کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میں نے بذات خود آپ سے اسٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹائم تھا، میں فری تھا، میں نے اپنا یوٹیوب کے اوپر چینل اسٹارٹ کیا۔ جو چیزیں میں لوگوں کو مطلب اپنے کالج میں جا کے سکھاتا تھا، یا مطلب ویسے بچوں کو پڑھاتا تھا، وہ ایتھکس، موٹیویشن لیکچرز، وہ ساری کی ساری چیزیں بنا کے میں نے یوٹیوب کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ پہلے مجھے صرف میری کلاس کے یا میرے کالج کے 100 200 500 لوگ جانتے تھے، لیکن فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اپنے لیکچرز اپلوڈ کرنے کی وجہ سے اب مجھے پوری دنیا جانتی ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں میرا ایک نام بن گیا، فیم بن گیا، کیوں؟ تھرو سوشل میڈیا۔ اب مجھے وہ اسٹوڈنٹس بھی ایکسس کرتے ہیں جن کو میں بائی فیس بائی نیم جانتا نہیں، وہ کامنٹس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا، لیکن یہ انٹرنیٹ کی اور سوشل میڈیا کی پاور ہے کہ وہ لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں، وہ لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ہوئے۔ سو آنے والا جو دور ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کا سارا آن لائن ایجوکیشن کا دور ہے۔ آپ نے کچھ بھی سیکھنا ہے، آپ نے نئی اسکل سیکھنی ہے، آپ نے کچھ لرن کرنا ہے، سو یو مسٹ گو فار انٹرنیٹ۔ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، وہاں پہ جا کے جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ چیز کووڈ نے ہمیں ثابت کر کے دی ہے، کیونکہ کووڈ میں یونیورسٹیز بند، اسکول بند، کالجز بند، سارا کچھ بند، اور جتنے ٹیچرز ہیں، جتنے ٹرینرز ہیں، جتنے اسپیکرز ہیں، جو بھی ورک کر رہے تھے، وہ سارے کا سارا آن لائن آ گیا، زوم کے اوپر آ گیا، اسکائپ کے اوپر آ گیا، واٹس ایپ پہ آ گیا، اسٹریم یارڈ پہ آ گیا، فیس بک پہ آ گیا، یوٹیوب پہ آ گیا۔ سارے لوگ جتنے بھی ٹیچرز ہیں، ٹرینرز ہیں، موٹیویشن اسپیکرز ہیں، سارے کے سارے سکھا رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر آ کے۔ تو آنے والا جو دور ہے وہ ہے ہی آن لائن ایجوکیشن۔ جی اچھا جی، سر یہ بتائیے، آپ نے جس طرح بات کی کہ آپ نے لاک ڈاؤن میں یوٹیوب کا چینل شروع کیا، تو جس طرح آپ نے بتایا کہ وقت ملا، تو آپ کا پہلی سے ارادہ تھا یوٹیوب پر شروع کرنے کا، اور یوٹیوب پر آنے کی کیا وجہ بنی کہ آپ نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم میرے لیے بہتر ہے اور مستقبل میں میں اس پر بہت اچھی طرح کام کر سکتا ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، لاک ڈاؤن میں یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ سوچا تو میں نے پہلے سے تھا، یعنی کہ سال 1.5 سال سے میرے مائنڈ میں یہ آئیڈیا چل رہا تھا کہ یار مجھے یوٹیوب کے اوپر اپنا چینل بنانا ہے، اور فیس بک کے اوپر اپنا پیج بنانا ہے، اور اپنا سارے کا
کانٹینٹ ہے وہ وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. کیونکہ اگر آپ نے دیکھیں, میں اپنی کلاس میں لیکچر دیتا ہوں, وہاں پہ 50 لوگوں کی اسٹرینتھ ہے, تو صرف 50 لوگوں کو میں پڑھا پاتا ہوں. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد تھاؤزینڈس میں ہو, ہنڈریڈس میں ہو, ملینس میں ہو, تو اس کے لیے سب سے بڑا جو اس وقت پلیٹ فارم ہے وہ انٹرنیٹ ہے. اور یوٹیوب اور جو فیس بک ہے وہ دو سب سے بڑے سوشل میڈیا کے بہترین پلیٹ فارمس ہیں, ویڈیو کی فارم میں کانٹینٹ جہاں پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو سوچا ہوا پہلے سے تھا, لیکن ٹائم نہیں ملتا تھا کیونکہ کالج تھا, باقی ساری چیزیں تھی, پڑھا رہا تھا, میں ورکنگ میں تھا, تو ٹائم نہیں تھا. لاک ڈاؤن ہوا, سارا کچھ بند ہو گیا, ٹائم مل گیا سوچنے کا, کرنے کا, اس کو آغاز کرنے کا. تو لاک ڈاؤن کے ٹائم کو میں نے یوٹیلائز کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ میں گھر بیٹھ کے نیٹ فلکس پہ موویز دیکھتا یا باقی موویز دیکھتے یا باقیوں کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرتا, میں نے اس اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کا سوچا, اور اس کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے میں نے پھر یوٹیوب کے اوپر آ کے اپنا چینل اسٹارٹ کر دیا. پھر اس کے اوپر میں نے مطلب ریگولرلی اپنا ڈیٹا اپلوڈ کرنا شروع کیا, اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی. اسٹارٹ میں کوئی اتنا زیادہ اچھا رسپانس نہیں آیا, لیکن ابھی الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے, کیونکہ جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو کوئی آپ کو جانتا نہیں. ایک دفعہ, 2 دفعہ, 4 دفعہ, 10 دفعہ جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کا پیپل بینک بن جاتا ہے, لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو یہ تھا جی یوٹیوب کے حوالے سے میرا. اچھا جی, یہ جو سوشل میڈیا آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح میں سوات سے پاکستان کے نارتھن سائڈ سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, تو آپ کا اس کی طرح کن کن جگہوں تک آپ کا رابطہ بنا اور آپ کا تعلق جو ہے نا, آپ کا تعارف بنا, آپ کا سوشل سرکل کتنا بڑا ہوا سوشل میڈیا کی وجہ سے, اور کتنا فائدہ ملا آپ کو اس کی؟ جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہلو, شاید انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی کا کوئی ایشو ہے, صاحب تو ہیلو. جی غنی الرحمان صاحب, آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ غنی ہلو جی, الرحمان صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے. تو میں آخری سوال جی پوچھنا جی, چاہتا ہوں, شاید آواز آ رہی ہے. انٹرنیٹ جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے, شاید انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے. تو میں آخری سوال پوچھوں گا, وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کا سوشل سرکل کتنا بڑا, کہاں کہاں تک آپ کی ملاقاتیں ہوئی, اور آپ کو کتنا فائدہ ملا آپ کی نالج بڑھانے میں یا آپ کی سوچ بڑھانے میں, کس طرح آپ کو فائدہ ملا؟ ٹھیک ہے, اچھا دیکھیے سوشل میڈیا کے تھرو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل پاکستان میں تو مطلب لنکس بنے ہیں, پی آر بنی ہے, لیکن پاکستان سے باہر بھی بہت زیادہ لوگوں کا پازیٹیو رسپانس آیا ہے. جیسے سعودی عربیہ میں سے مطلب مجھے میسیجز آتے ہیں, دبئی سے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ انڈیا سے بہت زیادہ لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ہوئے, اور پاکستان کے نارتھن سائڈ سے جیسے آپ ہیں, اسی طرح سرگودا سے, ملتان سے, کراچی سے, اسلام آباد سے, لاہور سے, فیصل آباد سے, سیالکوٹ سے. یہ چند ایک شہر ہے جہاں سے لوگوں کے مجھے میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی, فلاں اس میں دیکھا, فلاں دیکھا. کسی کا واٹس ایپ پہ میسج آ رہا ہے, کسی کا فیس بک پہ میسج آ رہا ہے, کسی کا یوٹیوب پہ میسج آ رہا ہے. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اوور آل مطلب کہیں نہ کہیں سے لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ضرور ہوئے. تو ان مطلب وہ لوگ مجھ سے سیکھ رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ میرے کانٹیکٹ میں ہیں. تو جہاں تک بات ہے کہ سوشل میڈیا سے آپ نے کیا سیکھا, تو اس سے ایک تو یہ کہ میرا پیپل بینک اسٹرانگ ہوا. پھر یہ ہے کہ میں نے سمجھا کہ سوشل میڈیا کی پاور کیا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر کیسے چیزیں وائرل ہوتی ہیں, کیسے آپ لوگوں کو اپنا پیغام دے سکتے ہیں, کیسے آپ اوور نائٹ فیم حاصل کر سکتے ہیں, کیسے آپ اسٹار بن سکتے ہیں, کہہ لیں. ٹھیک ہے, تو میں جتنے بھی اب میرے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں, ٹیچرز ہیں, ٹرینرز ہیں, اسپیکرز ہیں, تو میں ان سب کو اس کی مطلب اب خود بھی سکھا رہا ہوں. میں نے خود تو اسٹارٹ کیا, لیکن پھر میں نے جب اس چیز کو دیکھا کہ اس کے تو بہت زیادہ بینیفٹس ہیں,
پھر میں نے یہ ساری چیزیں کہ باقی ٹیچرس کو، باقی اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، ریلیٹیوس کو بتائیں کہ بیٹا آپ بھی یوٹیوب کے اوپر آؤ، آپ فیس بک کے اوپر آؤ، آپ اپنی پروفائل کو بہتر بناؤ، آپ اپنا چینل کریٹ کرو، آپ فیس بک کے اوپر آ کے لائیو ویڈیوز کرو. آپ یہ سوشل میڈیا کی پاور کو میں نے لوگوں کو بعد میں سکھانا شروع کر دیا جو میرے سرکل میں تھے، جو میرے حلقہ احباب میں تھے، تاکہ وہ لوگ بھی جا کے اپنا نالج سپریڈ کریں. کیونکہ دیکھیں ہم سب نے مل کے پاکستان کا پازیٹیو امیج اوپر لے کے آنا. وہ کیسے آئے گا؟ اگر ہم پازیٹیوٹی کی بات کریں گے اور سب مل کے بات کریں گے. ایک بندہ دیکھنا، ایک ملک سے ایک بندہ کام کر رہا ہے، ریحان صاحب کام کر رہے ہیں فار ایگزامپل، اس کے ساتھ ایک دوسرا آپ مل جائے، تیسرا بندہ میں اٹیچ ہو جاؤں، چوتھا کوئی اور مل جائے، پانچواں فراز، علی، حسنین، اسی طرح ہمارا فیمیل بہنیں ہماری مل جائے، تو اس طرح ہم سب مل کے پاکستان کے پازیٹیو امیج کو اوپر لے کے آئیں گے. دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ بہت اچھے انسان رہتے ہیں، یہ دہشت گرد ملک نہیں ہے، یہ ٹیررسٹ یہاں پہ مطلب نہیں ہے ٹیررزم. تو اس طرح ہم سب مل کے پیس کو پروموٹ کریں گے، پاورٹی کو ختم کر سکتے ہیں، ایجوکیشن کو اوپر لے کے آ سکتے ہیں، پیار محبت کو سپریڈ کر سکتے ہیں. یہ ہے مطلب سوشل میڈیا کے پہلے بینیفٹس جو میں نے بھی گین کیے ہیں اور میں لوگوں کو بھی سکھا رہا ہوں. جی جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے انٹرنیٹ کی اس مسئلے میں اور لیپ ٹاپ کی ہینگنگ کے باوجود آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں بہت کچھ سکھایا اتنی مشکلات کے باوجود. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اور آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی اور آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ، بہت زیادہ شکریہ. اللہ حافظ، بہت شکریہ.